अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। इस वक्त नाजरीन मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक नफाज़ उर्दू सिंध के सदर जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब, और मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद हैं सबा फ़ज़ल साहिबा। आप तहरीक नफाज़ उर्दू शोबा ख़वातीन की सदर हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में तहरीक नफाज़ उर्दू क्या काम कर रही है, और इसके अलावा 73 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में उर्दू का निफाज होना था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान किया था और हुकूमत को कहा था कि वो उर्दू के निफाज के लिए सरकारी इदारों में वो इक़दामात करे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि तहरीक नफाज़ उर्दू क्या कर रही है और मुल्क में नफाज उर्दू का मामला अब तक कहाँ तक पहुँचा है। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद सलाहुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम ज़ैन साहब, और आपके चैनल का रंगे नौ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज यहाँ पे हमें टाइम दिया और बुलाया और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत वेलकम। अच्छा सैयद सलाहुद्दीन साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में तहरीक नफाज उर्दू क्या काम कर रही है, खुसूसन सिंध में। बेसिकली तहरीक नफाज़ उर्दू पाकिस्तान इसका नाम है, और पूरे पाकिस्तान में उर्दू के नफाज के लिए जद्दोजहद चल रही है काफ़ी अरसे से। सिर्फ सिंध में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। और कराची और सिंध में, चूँकि मैं सिंध का सदर हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी सिंध की है, और हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पे जो हमारे उर्दू का जो नफाज है, जो आइन में हमें हक़ दिया गया है, जो अदालतों में जो फ़ैसले हुए हैं, उसके मुताबिक उर्दू को राइज किया जाए। इसकी कोशिश जारी है। अच्छा सैयद साहब, ये बताइए कि तहरीक नफाज उर्दू ने 2008 में तकरीबन जो है ना एक पटिशन फ़ाइल की थी सिंध हाई कोर्ट में, तो उसका क्या बना, कुछ उसके बारे में बताएंगे। पहला तो उसमें जो एक खबरनाक वाक़या है, जब मैंने वो जमा कराई उर्दू में कि जी उर्दू को नाफिज किया जाए, अदालत में पटिशन दाखिल कराई, और मेरे ख़्याल में मेरे वालिद डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर साहब ने कराई थी और दीगर लोग थे उस वक्त। तो उसने अदालत का जो जज साहब का जो रजिस्ट्रार था, उसने कहा कि जी ये उर्दू में एप्लीकेशन है, इसको आप इंग्लिश में लाएं। उर्दू के नफाज की जो एप्लीकेशन है, दरख्वास्त जो है, वो हमारी उर्दू में तस्लीम ली गई और इंग्लिश की उन्होंने कहा, लेकिन बहरहाल वो उर्दू में ही हमने जमा करा दिया। लेकिन उस पर अमल कहाँ तक हुआ, कोई कुछ उसको परसू किया? फिर कई मुख्तलिफ़ केसेस मुल्क में उर्दू के हवाले से दाखिल किए गए हैं, और उस पर अदालत ने फ़ैसले भी दिए हैं। 2015 में ये 73 के एक्ट 251 के तहत अदालत ने ये फ़ैसला किया था कि उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान के तौर पे नाफिज और राइज कर दिया जाए। अदालत का फ़ैसला था, हुकूमत को हुक्म जारी किया गया था। उसके बाद कई अरसा गुजर गए, हमारी हुकूमतें गुजर गईं। अब नाम लूँ कि ना लूँ, कुछ पिछली हुकूमतें गुजर गईं जो मुल्क से बाहर हैं, कुछ ये हुकूमत आई, इन्होंने भी बहुत वादे किए, शुरू में किए थे कि हम उर्दू का अपने तकरीरों में और जलसों में इसकी बात की, लेकिन बाहर अदालत का फ़ैसला था कि हुकूमत जो है फ़ौरन जो है उर्दू को नाफिज करे और राइज करे। लेकिन जब उनको बुलाया गया, हुकूमत को, उनसे कहा गया कि भाई उर्दू क्यों नहीं नाफिज की गई, क्यों नहीं राइज की गई, तो उनके हीले बहाने हैं कि बस अब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं। और ये भी हमने कहा कि जी अब तो तौहीन अदालत हो रही है, क्योंकि हुक्मनामे के बाद राइज ना करना तौहीन अदालत है। तो फिर अदालत जज ने उनको बुलाया, तो फिर वो मुख्तलिफ जिन शहरों में ये केसेस हैं, उन्होंने फिर यही अपनी वो की है कि बस अब कुछ 3 महीने दे दें, कहीं पे कहा है 6 महीने दे दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि नीयत सही नहीं है उनकी, जो लोग ये करना जिनसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं, उनकी नीयतें सही नहीं हैं। नीयत सही नहीं है। सैयद सलाहुद्दीन साहब, मैं एक ये सवाल आपसे करूँगा कि आप कितना अहम समझते हैं उर्दू को इस मुल्क के लिए। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही मरहूम डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़की, हमारे नफ्सियात के शोबे के हुआ करते थे, इंतकाल हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने MBBS उर्दू में किया है, और वो बाबा नफ्सियात कहलाते थे। हिंदुस्तान से उन्होंने उर्दू में MBBS किया था। तो मैं चूँकि नफ्सियात के शोबे से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि जिस माशरे में, जिस ज़बान में आदमी पैदा होता है, जिस इलाके में आदमी पैदा होता है, जो उसकी मादी ज़बान होती है, जिसमें वो आगे बढ़ता है, उसी में तालीम और उसी में मामलात अगर करेगा तो कामयाब रहेगा।
کیونکہ آپ دیکھیں نا چائنا امریکہ میں کل میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک انگریز بچی نے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اردو جیسے اردو کے جو پاکستان کے بچے ہیں وہ، بلکہ پاکستانی بچی نے کہا کہ ہم لوگ انگلش کیوں پڑھ رہے ہیں، کہ انگریزوں کے بچے بھی اردو پڑھتے ہیں. تو مطلب ہم نے ان کی غلامی، جو ہماری جو یہ غلامی کا طریقہ ہے، جو ان کی زبان اپنے اپنائی ہوئی ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر ہم نے ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو بہت کلیئر ہے کہ اگر کوئی بھی ملک جنہوں نے ترقی کی ہے، چائنا کو لے لیں، جاپان کو لے لیں، فرانس کو لے لیں، برطانیہ کو لے لیں، سب نے اپنی زبانوں میں کی ہے. اور سری لنکا کی ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے مثال پڑھی ہے کہ 95% ان کی لٹریسی ریٹ ہو گیا انگریزی کو اختیار کر کے، لیکن ملک ترقی نہیں کر سکا. اب وہ واپس اپنی زبان پہ جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ کسی اور کی زبان استعمال کر کے کوئی بھی ملک، معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. نہیں، یہ واقعی میں ناظرین یہ بات حقیقت ہے. دنیا کے کئی ممالک بلکہ بیشتر ممالک نے اپنی زبان کو رائج کر کے ترقی کی ہے. چین ہے اور دیگر کئی ممالک ہیں جنہوں نے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ترقی یافتہ ہو اور کسی اور زبان پہ کوئی اور زبان استعمال کر کے ترقی کی ہو. دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے اپنی ہی زبانیں استعمال کی ہیں. اور جو ہم غلامی کی سوچ رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انگریزی اور دیگر زبانیں استعمال کر کے ہم آگے نکل جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا. اچھا، یہ سوچ کب ختم ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اردو کو رائج نہیں کر رہی، جو اس کا حق بنتا ہے. 73 کے آئین میں قائد اعظم نے خود فرمایا تھا، تو کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے. جب پاکستان بننے کی مہم چل رہی تھی تو قائد اعظم نے کئی بار اپنی تقریروں میں یہ کہا کہ پاکستان بنے گا اور پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. بلکہ ہمارے جو مرکزی صدر ہیں عطا الرحمان صاحب، وہ تو اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کرتے ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تکمیل پاکستان کا ایجنڈا ہے. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو بہت ایجنڈا لے کے چلے تھے، اس میں سے یہ ایک اردو کا والا ایجنڈا جو ہے وہ تکمیل میں نہیں پایا، تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو تکمیل اگر کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، اردو کو نافذ کریں. جہاں تک آپ نے حکومتوں کی بات کی ہے، اب میں کیا کہوں کہ ہمارے یہاں نا قوم بھی تھوڑی سی ناسمجھ ہے، وہ اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں پر، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے یہاں پر تو یہ ہے کہ جی جب تک بچہ انگلش نہیں پڑھے گا وہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ ایک سوچ بنا دی گئی ہے اور یہ ناظرین انتہائی بری سوچ ہے اور یہ ایک عجیب و غریب سوچ ہے جس کو ہمیں بدلنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، چونکہ ہم جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھا تو ہم انگریزوں کے غلام رہے. وہ سوچ ہمارے ظاہری طور پہ تو ہم آزاد ہو گئے، لیکن جو ذہنی غلامی ہے، جو انگریزوں کی ذہنی غلامی ہے، میں آپ کو بہت اچھا ایک مثال بتاتا ہوں جس سے ملتی جلتی ہے. میں چڑیا گھر گیا، وہاں پہ میں دیکھا اتنا بڑا ہاتھی ہے جو چھوٹی سی چین سے بندھا ہوا ہے اور کبھی نہیں توڑتا. تو میں نے اس سے ہاتھی کے رکھوالے سے پوچھا کہ یار یہ اتنا آپ کا بڑا ہاتھی اور اتنی سی چین ہے، اور میں نے کبھی اپنی زندگی میں چھوٹے سے میں بڑا ہو گیا میں نے یہ نہیں سنا کہ اس نے ہاتھی نے وہ چین توڑی ہو. اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اس کو بچپن سے اس چین سے باندھا ہوا تھا، اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ چین توڑ ہی نہیں سکتا. ذہنی طور پہ اس کی یہ غلامی ہے کہ یہ چین نہیں توڑ سکتا، اس لیے یہ زنجیر نہیں توڑتا. تو میں یہ کہتا ہوں اردو کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ذہنی غلامی ختم کرنی ہوگی اور یہ زنجیر توڑنی ہوگی. جی بالکل جناب، یہ زنجیر توڑنی ہوگی. ہم صبا صاحبہ کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، سیاسی باتیں کرنے میں تو خیر بہت ساری باتیں ہو جائیں گی. جو تحریک نفاذ اردو پاکستان کا ایک لائن میری عطا الرحمان صاحب جو ہمارے مرکزی صدر ہیں ان سے تقریباً 2-3 دن میں بات ہوتی ہے. انہوں نے اکثر جب بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک لائن کہا کریں آخر میں اگر کہنی ہے کہ دستور کے مطابق پاکستان میں قومی زبان اردو کو نافذ کیا جائے. یہ آئین میں بھی ہے، یہ قانون میں بھی ہے اور یہ تحریک نفاذ اردو پاکستان کا مطالبہ بھی ہے. اور ابھی تک تو یہ مطالبے کی حد تک ہے، کل کو ہم روڈوں پہ بھی آ سکتے ہیں، کل تو ایوانوں میں بھی آ سکتے ہیں، کل کو ہم سندھ اسمبلی میں بھی جا سکتے ہیں. پھر بعد میں نہ کہیے گا کہ خبر نہ ہوئی. جناب سید صلاح الدین صاحب کا یہی کہنا ہے کہ حکومت سے مطالبہ ان کا اور یہی کہنا ہے کہ اردو کو نافذ کیا جائے. اس سے قبل کے جو ہے تحریک نفاذ اردو اور اس کے اردو کے چاہنے والے سڑکوں پر ہوں، اسمبلیوں میں آئیں اور احتجاج کریں. اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ
ये इक़दामात करे और उर्दू को अमली तौर पर जो है वो नाफिज करे। सबा फ़ज़ल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने जैसा कि बताया था, आप शोबा ख़वातीन तहरीक नफ़ाज़ उर्दू कराची की प्रेसिडेंट हैं, यानी सदर हैं। तो मैं इनसे गुफ्तगू शुरू करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपका नाम मैंने बहुत सुना था तहरीक नफ़ाज़ उर्दू के हवाले से, और सैयद साहब की वजह से आज चले मुलाकात भी हो गई। और मुझे ये बताएं कि क्या सरगर्मियां हैं अभी तक जो है तहरीक नफ़ाज़ उर्दू की? सरगर्मियाँ तो देखिए, मैं कोई 3-4 साल से हूँ वाबस्ता इस तहरीक से, और जब मैंने देखा कि जनाब उर्दू के हवाले से हमारे बच्चों, ख़ास तौर पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू के हवाले से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड, अब डिग्रेड मुझे मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ रहा, किया जाता है, और बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। क्योंकि मैंने इसके हवाले से पहले बाकायदा पूरा एक कहना चाहिए कि होमवर्क किया। मैंने इस तहरीक में आने से पहले बाकायदा तौर पर इम्तिहानात लिए जाके कराची यूनिवर्सिटी में एज़ आ एग्ज़ामिनर मैंने जाके इम्तिहान लिया। तो मैंने वहाँ जाके देखा कि जो लड़के बीकॉम के पेपर दे रहे हैं और उन्हें उर्दू लिखनी नहीं आ रही है। उसके बाद बाकायदा तौर पर मैं इस तहरीक में शामिल हुई और मुझे लगा कि मुझे ज़रूर इसके लिए कुछ करना है। और बाकी हमारी सरगर्मियाँ ये हैं कि हमने कुछ अरसे से एक दस्तखती मुहिम जो है हमारी, वो हमने शुरू की हुई है। कोई तकरीबन 2 साल हो गए हैं, नहीं 2 साल तो नहीं, कुछ कम ही है। अब हमारा ये आपको पता है, ये तालाबंदी शुरू हो गई है कुछ 3-4 माह से। जी, लॉकडाउन जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, हम लोग तालाबंदी कहते हैं। तो उस हवाले से थोड़ी सरगर्मी हमारी मुअत्तल रहे। लेकिन उससे पहले हम लोग मुख्तलिफ़ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हमने अपने प्रोग्राम किए हैं। यौम उर्दू मनाया है हमने। यहाँ इस प्रेस क्लब में भी एहतजाज भी किया था बाकायदा, तकरीबन 1 साल हो गया। तो सरगर्मियाँ हमारी जारी थीं, लेकिन थोड़ा सा तात्तुल का शिकार हुई हैं इस तालाबंदी की वजह से। तो हमने बाकायदा चीफ़ जस्टिस को दरख्वास्त अर्ज़ियाँ भी पेश की, तमाम पूरे मुल्क से। चौहान साहब की रहनुमाई में हम लोग की तहरीक जब चल रही है, तो वो जो हमें कह रहे होते हैं तो फिर हम उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। अच्छा, एक माहाना आपकी मीटिंग भी होती है, तो उस मीटिंग का क्या मकसद होता है? हर महीने जो एक मीटिंग यानी इजलास बुलाया जाता है, तो उसका क्या मकसद होता है, क्या एजेंडा होता है? देखिए, उसका एजेंडा यही होता है कि पहले तो हम लोग आपस में मिल के बैठ के हमें आगे का लाहे अमल हमें तय करना होता है ना, कि हमने करना क्या है, बुनियादी तौर पर हमने करना क्या है। उस हवाले से मैं ख़ुद बाकायदा मरकज़ी इजलास था हमारा इस्लामाबाद में, जनवरी की शदीद सर्दी में मैं ख़ुद गई थी अपनी बच्चियों को लेके, और माशाल्लाह अच्छा, बहुत अच्छा इजलास रहा। पूरे तमाम ही शहरों से लोग वहाँ पे आए थे। और इजलास का एक बाकायदा एजेंडा ये था कि हमने अपने अपने शहरों में नफास के लिए करना क्या है, उस हवाले से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के दस्तावेज़ात हमें पेश की गई। हमें दिया गया कि ये काम आपने करना है, और वो हम उसी पे अमल पैरा थे और हैं भी, लेकिन अब थोड़ा सा मसला है। अच्छा, क्या आप ये नहीं समझती कि अपनी इस तहरीक को आप एक कमरे से निकाल कर, वैसे तो मुझे याद है अच्छे तरीके से कि सैयद सलाउद्दीन साहब भी होते थे, और इनके वालिद साहब जो है डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब इस तहरीक के रूह रवां थे उस वक्त, और अभी भी माशाल्लाह सरपरस्त आला हैं। तो उनकी क़यादत में मुजाहरे भी हुआ करते थे। तो मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप ये इजलास और सड़कों पर आने से ज़्यादा मौसर इस चीज़ को नहीं समझते कि आप कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाएं, वहाँ प्रोग्राम्स करें, वहाँ गाइड करें लोगों को? ये चीज़ तो हम कर ही रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह हम लोग जा रहे हैं, वहाँ बच्चों को बता रहे हैं कि उर्दू, अब उस हवाले से उर्दू के मुतालिक बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ भी गई है। बच्चे बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि वाकई ही अंग्रेज़ी में कुछ नहीं रखा, हमें एक निसाब पर आना है। और अभी मौजूदा हुकूमत से भी हमें कुछ थोड़ी तवक्कात हैं, इसलिए कि कुछ बाखबर ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि वो आ रहे हैं यकसा निज़ाम पे, यकसा निज़ाम तालीम पे। हमारा मुतालबा यही है कि पहले यकसा निज़ाम तालीम आए। देखिए, हम लोग जिस ज़बान में बच्चे तालीम हासिल करते हैं ना, उसी का कल्चर, वही सकाफ़त वही अपना लेते हैं। देखिए, ये माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, ये यकसा निज़ाम तालीम का मकसद तो कुछ और है ना। जैसे अमीरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे जो है ऑक्सफोर्ड्स की बुक्स जो है, और मकामी जो पब्लिशर्स की किताबें, इंग्लिश में जो है हाई लेवल की जो बुक्स होती हैं, तो ये फ़र्क है कि सबके बच्चे एक ही निसाब के मुताबिक पढ़ें। इसमें उर्दू और इंग्लिश का तो सवाल नहीं है। देखिए, अगर
کوئی بھی چیز اگر ہم اپنی زبان میں بچوں کو سکھائیں گے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بچہ سیکھتا ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم، مجھے لا کے جو بچے ہیں نا انہوں نے کہا ہے کچھ ایسا کیجئے کہ راتوں رات اردو نافذ ہو جائے. اب بتائیے، اب راتوں رات ہم پہلے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، پھر کہیں جا کے ہم امتحان دیتے ہیں. اسی طریقے سے طب، شعبہ طب کے اس طرح بہت سارے بچوں کے ساتھ باقاعدہ بات کر کے، بہت زیادہ ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو مائیں ہیں ان کا تو ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہمارے بچے انگلش پڑھیں گے تو وہ ترقی کریں گے، اور انگلش کو ترقی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے. تو آپ ماؤں کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے؟ ماؤں کی کیسے تربیت کریں گے؟ یہی تو ہمیں تبدیلی، جو اب تبدیلی سرکار آئی ہوئی ہے نا، تو یہ بھی تو ہم نے ہی تبدیل کرنا ہے نا. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اب ہم اسکول جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں، جو ان کے والدین ہیں، وہ بھی آتے ہیں نا، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے ہیں. اب انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے. سب سے بڑا جو ہمارا اس وقت ذریعہ ہے سوشل میڈیا کا ہے، ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے اپنی بات آگے تک پہنچانے کا. تو اس کے ذریعے بھی اب آپ دیکھیے گا، شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا، ہمارے تمام ہی ایپس پہ ہمارے جو ہے اردو کے حوالے سے ہمارے جو ہے گروپ ہیں، فیس بک پہ بھی ہے، ٹویٹر پہ بھی ہے، باقاعدہ ہمارے اب آن لائن ہمارے اب اجلاس ہو رہے ہیں مجبوراً. تو آپ دیکھیے کہ بہت بہترین ہمارا یہ کام ہو رہا ہے اس پر. چلیں جی، یہ بتائیے مجھے کہ آگے کیا آپ دیکھتے ہیں، مطلب اسی حوالے سے، نفاذ اردو کے حوالے سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں کہ آپ کو اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی؟ چونکہ 70-76 سال تو گزر چکے ہیں نا وطن کو بنے ہوئے. یہ تو اسی وقت لاگو ہو جانی چاہیے تھی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے فرما دیا تھا کہ پاکستان کی اردو زبان، اگر کوئی قومی زبان اگر ہوگی تو وہ اردو ہی ہوگی. لیکن اس پر 76 سال سے عمل نہیں ہوا. اب آپ آگے کیا پر امید ہیں اس حوالے سے؟ پر امید اس لیے ہیں کہ اب جو اشرافیاں ہیں نا انہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن وہی بات ہے کہ وہ مان نہیں رہے. سمجھ تو رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے. اب بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی وزراء اور یہ سارے معاملات جو وہ ان سب کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور غریب کا بچہ بیچارہ سرکاری پیلے نیلے اسکولوں میں پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے کچھ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے. وہ پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں وہ بچوں کا آپ کہہ رہے ہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں. نہ اردو نہ انگریزی. بچے بالکل ایک درمیانی کیفیت میں ہیں. ان کو نہ اردو اچھی ہے، اگر ان سے کہا جائے نا تو وہ کہتے ہیں ہماری اردو اچھی نہیں ہے. تو انگریزی اچھی ہے، انگریزی بھی اچھی نہیں ہے. تو پھر آپ تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کیا پڑھ کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ بس صرف رٹے لگا رہے ہیں اور اگلی امتحانات اب اگلی جماعت میں آپ پہنچ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. تخلیقی صلاحیتیں ہمارے بچوں کی بالکل صفر ہو چکی ہے. ہم لوگ ابھی تک بھی سوئی سے لے کے جہاز ہم لوگ باہر سے منگوا رہے ہیں. تو ہم 75-72 سال سے ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ کام؟ ہم باہر سے کیوں ہمیں منگوانا پڑ رہا ہے یہ ساری چیزیں اب تک؟ اور آپ دیکھیں ادارے تو جو ہو چکا ہے ان کا حال، تو کیوں ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے؟ اگر انگریزی ہی سے ترقی ہم کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کی اب تک ہم نے ترقی؟ اب تو ہو جانی چاہیے تھی نا ترقی. ہم تو بہت آسمان پہ ہوتے، پھر پاکستان تو کیوں نہیں ہوا؟ جی بالکل. ناظرین، میں سید صلاح الدین صاحب کی طرف جاؤں گا، پھر ان سے ایک دو آخری سوال کرنے، پھر میں صبا صاحبہ کے پاس پھر ایک سوال ان سے کروں گا اور وہ آخری سوال ہوگا. سید صاحب، مزید کیا کر سکتے ہیں آپ اسمبلیوں میں کوئی اسمبلیوں میں جانے سے پہلے یا حکومت کو کچھ باور کرانے سے پہلے لوگوں کی موٹیویشن کے لیے کیا کوئی آپ تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے ذہنوں کو بدلا جائے؟ سب سے پہلے تو تحریک کے نفاذ اردو پاکستان کا، چونکہ میں ذمہ داری سنبھالے ہوئے 3-4 مہینے ہوئے ہیں صوبہ سندھ کی صدارت کی، تو پہلے تو ہم جو دستخطی مہم محترمہ نے کہی ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم 1 کروڑ دستخط پورے کر کے، صدر صاحب کی 1.5 کروڑ پورے کر کے دستخط ان کی میز پہ ماریں گے کہ کم از کم یہ کچھ تو فیصد بنتی ہے. وزیر اعظم صاحب کے کچھ فیصد تو بنتی ہے کہ آپ اس پہ سوچیں. اور جو قانون کی بات کر رہے ہیں، کوئی گھر سے لانے والی چیز تو نہیں کہہ رہے ہیں نا کہ جیب سے نکال کے کچھ دیں. قانون کی بات ہے کہ قانون کی بالادستی کی بات ہے کہ اس جو قانون میں بتایا گیا ہے کہ ملک پاکستان کی جو قومی زبان ہوگی وہ اردو ہوگی، تو خدا را قانون پہ تو عمل کر لو، قانون پہ عمل کر لو. کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، سب لوگ اس پہ متفق ہیں. مذہبی جماعتوں کے پاس آپ جائیں، سیاسی جماعتوں کے پاس آپ جائیں، ہم جاتے ہیں. تحریک نفاذ اردو پاکستان
علماء کے پاس جاتی ہے، کوئی اعتراض نہیں علماء کو. مذہبی جماعتوں کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس گیا میں، بات کی میں نے، کوئی اعتراض نہیں اردو پہ. جتنے مکتبہ فکر کے علماء اور جو اسپیکرز ہوتے ہیں ان سے بات کی، کوئی اعتراض نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہ بات بالکل سچائی ہے کہ جو اپنی زبان میں پڑھے گا وہی کامیاب ہوگا. کسی دوسرے کی زبان لے کر استعمال کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. کہیں بعض لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ ان جیسے کپڑے پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ترقی ہو گئی. یہ بیوقوفی ہے. اب یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ ان چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ایک سوال یہ بھی ہے، آپ نے نہیں کیا، میں خود ہی کر کے جواب دیتا ہوں کہ اگر اردو کو نافذ کرنے کا قدم اٹھاتی ہے حکومت تو کتنے عرصے میں نافذ ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ مکمل ہے کہ اردو نافذ کر دے؟ ہاں ہے. پاکستان کا نظام اگر حکومت چاہے تو اردو میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک ماہ تو چلنے چھوڑیں، 3 مہینے بھی بہت ہیں. یہ بھی بہت ہیں. آپ کچھ دنوں پہلے اوریا مقبول جان نے ایک تقریر کی تھی، ان کی اٹھائیں. وہ کہتے ہیں کہ 1 ماہ میں ہو سکتا ہے، چلیں 3 ماہ لے لیجئے. یہ موجود ہے. جیسے تھے کہ جو بینکاری نظام ہے، سود سے پاک جو بینکاری نظام ہے، ذرا اس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، وہ بھی تیار موجود ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اس طرح اردو کو رائج کرنے کا انتظام موجود ہے. اور میں نے شروع میں آپ کو یہ مثال دی تھی کہ ڈاکٹر کو میں جانتا تھا جو بابا نفسیات تھے، انہوں نے اردو میں MBBS کیا ہوا تھا. جب اردو میں MBBS ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے تو تمام زبانوں میں ہو سکتا ہے. جب تمام زبانوں میں تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے تبھی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے. جی اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ معروف ماہر ذہنی امراض ہیں، ڈاکٹر سید مبین اختر صاحب. وہ اس کے روح رواں تھے. آج کل کچھ عرصے سے وہ نظر نہیں آ رہے اور لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں نظر نہیں آ رہے. وہ بالکل موجود ہیں ماشاءاللہ. اب جو ہمارا نیا جو انتظام ہے، جو نظم ہے تحریک نفاذ اردو پاکستان کا، اس میں ڈاکٹر سید مبین اختر صاحب سرپرست اعلیٰ ہیں پاکستان کے، اور مرکزی صدر عطا الرحمن چوہان صاحب ہیں. تو ایک نظم بنایا جاتا ہے، ایک طریقہ کار بنایا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے پورا نظام چلتا ہے. وہ بالکل موجود ہیں. ابھی میرے 1 ہفتے پہلے ان سے گفتگو ہوئی تھی اور وہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ہر گروپ میں شامل ہیں. کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے، اس کے لحاظ سے وہ منصوبہ بندی اور چلتے ہیں. تو ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل 100% تحریک نفاذ اردو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جس طرح میں تو یہاں پریس کلب میں آج کھڑا ہوں، مجھے وہی تصویر یاد آ رہی ہے کہ ہم لوگ باہر کھڑے تھے اور جمیل الدین عالی ہمارے ساتھ کھڑے تھے. شاید آپ موجود ہوں گے اس دن، اور وہ ویڈیو کلپ بھی میرے پاس موجود ہے کہ جمیل الدین عالی ویل چیئر پہ موجود تھے. بالکل بالکل. اور ان کے گھر تو خیر ہم گئے تھے، آپ کے ساتھ ہماری تصویر بھی ہے، لیکن وہ خود چل کے یہاں پہ ویل چیئر پہ آئے تھے اردو کے نفاذ کے لیے. تو جب اتنی شخصیات نے محنت کی ہے، اتنی محنت لگائی ہے، تو میرے خیال میں اب اس کا پھل عوام کو ملنا چاہیے. جی صلاح الدین صاحب، بہت بہت شکریہ. آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ کیا مطالبہ کریں گی خواتین، شعبہ خواتین کی جانب سے، حکومت سے کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ ہمارا تو دو سے 3 مطالبے ہیں. ایک تو یکساں نظام تعلیم آنا چاہیے، اور ہمارا جتنا بھی دفتری امور ہے وہ سب اردو میں ہونا چاہیے. کیونکہ جو ایک پیون ہے اس کو آپ ایک بڑا سا لیٹر پکڑا دیتے ہیں، وہ بیچارہ پھرتا ہے کہ آپ پڑھ کے بتا دو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ پڑھ کے بتا دیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور عدالتی نظام بھی ہمارا تمام، مطلب جتنا بھی امور ہیں وہ تمام کے تمام سب کے سب اردو میں آنے چاہیے. 1 جماعت سے لے کے مقابلے کا امتحان تک اردو میں. اگر آپ انگریزی میں رکھیں تو انگریزی ایک اختیاری اور مضمون کے طور پر آپ بالکل رکھیں. وہ ایک زبان ہے، وہ کوئی آپ مطالبہ کرتی ہیں کہ انگریزی کو اختیاری زبان کا درجہ دیا جائے؟ مطالبہ ہے اس کو اختیاری زبان ہونا چاہیے. بالکل اس کو لازمی جو ہم نے قرار دے دیا گیا ہے نا، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ میرا مطالبہ ہے، ہماری پوری تحریک کا، صرف میرا نہیں، پوری تحریک کا یہ مطالبہ ہے. چلیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے بہت سی تفصیلات یہاں پر جانی ہیں سید صلاح الدین صاحب سے، اور صبا فضل صاحبہ نے آپ کو بتائیں تحریک نفاذ اردو کے حوالے سے، اور ان کی جد و جہد جو ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. اور بڑے 2 ٹوک الفاظ میں سید صلاح الدین صاحب نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے تحریک نفاذ اردو کی ان کاوشوں کو نہ مانا اور انہوں نے یہ مطالبہ منظور نہ کیا تو یہ اسمبلیوں میں آئیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، اور یہ مہم تو چلا ہی رہے ہیں مختلف کالجز میں اور مختلف تقاریب کے ذریعے اور مظاہروں کے ذریعے کہ اس ملک میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان
کہ فرمان کے عین مطابق جو ہے اور 73 کے آئین کے عین مطابق اس ملک میں جو ہے اردو کو فوری طور پر نافذ کیا جائے، یہی ان کا مطالبہ ہے۔ اور ساتھ ہی صبا فضل صاحبہ نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس انٹرویو، اس گفتگو کا بہت بڑا مطالبہ ہے، کہ انگریزی کو اختیاری مضمون قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ جانے سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ لوگ تحریک نفاذ اردو اور اردو کے لیے کیے جانے والے ان کے کاموں سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ مجھے اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔